अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है सबके? इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है खैरियत से होंगी, ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। आज हम लोग सूरह इखलास को एनालाइज़ करते हैं और उसको खोल खोल कर देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या मौजूद है। क्योंकि सुबह की हमने क्लास तो ले ली थी, लेकिन इसकी रिकॉर्डिंग मुझे बनानी थी, तो मैंने सोचा कि पहले मैं इसको लिख लूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद। कुल हुवल्लाहु अहद। क़ाफ़ लाम पेश कुल, क़फ़ को लाम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। लाम की अपनी कोई पहचान नहीं होती क्योंकि इसके ऊपर क्या है, साकिन। इसको कहते हैं साकिन, ये है साकिन। ठीक है, इसकी अपनी कोई पहचान नहीं होती, इसकी अपनी कोई भी आवाज़ नहीं होती। ये क्या होता है कि ये क़ाफ़ के साथ मिलकर अदा होगा। इससे पहला वाला हरुफ जो भी हो वो इसका साथ देगा साकिन का। ठीक है ना, तो फिर ये आपस में मिलकर कुल बनेगा। यहाँ पर कुल है इसलिए हम इसको देख रहे हैं। हुवल्लाहु, हुवल्लाह, अल्लाह के नाम को ऊपर करके पढ़ना है। अल्लाह के नाम से पहले ज़बर आ रही है। ठीक है, अल्लाह के नाम से पहले ज़बर। अब अल्लाह के नाम से पहले ज़बर आई इसलिए क्या हुआ, अल्लाह के नाम को पुर करके पढ़ना होगा, मोटा करके अदा करना होगा। वल्लाह इस तरह का। ठीक है, कुल हुवल्लाहु, हापिश हूँ। और यहाँ पे देखिए लाम आपको मिलेगा दो बार मुशद्दद वाला, एक बार ये अलिफ लाम, ये तो हो गया अल वाला। ठीक है, अलिफ लाम अल दाखिल हो गया और ये इस वजह से क्या हुआ, मारफा ख़ास। और यहाँ पे मुशद्दद साइन का मतलब है कि एक लाम ये, दूसरा लाम ये भी साकिन, और ये मुतहरिका यानी खड़ी हरकत वाला लाम खड़ा ज़बर ला, इस तरह है। ठीक है, तो अब हमें पता चल चुका है कि यहाँ पे लाम जो है ये है 3 बार। ठीक है, जब हम इसको हुवल्लाह करके पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, ना इस अलिफ को पढ़ते हैं क्योंकि ये हमज़ा वसली गिर जाता है, ना ही इस लाम को पढ़ते हैं। डायरेक्ट कनेक्शन किसके साथ बना लेते हैं, मुशद्दद वाले लाम के साथ। तो हम पढ़ते हैं 2 लाम, फिर हुवल्ला ऐसे करके, हुवल्लाहु, हुवल्लाहु पुर करके। ठीक है, तो हम कनेक्शन किसके साथ बनाते हैं, इस वाव का डायरेक्ट इस लाम के साथ बनाते हैं जिसके ऊपर मुशद्दद है, यानी कि 2 लाम अदा करते हैं और ये एक लाम और ये एक अलिफ छोड़ देते हैं। ठीक है, अल्लाहु अहद, अहदुन, अहदुन पर आपको नज़र आ रही है यहाँ पे तनवीन, इस तनवीन को हम कर देंगे अहद साकिन, तो यहाँ पे होगा कलकला। ठीक है, यहाँ पे कलकला होगा क्योंकि आपको पता है कि जिस कुरान पाक से हम लोग पढ़ते हैं उसमें कलर कलकले का जो है वो है रेड कलर का, लेकिन यहाँ पर तो मैंने लिखा है तो जाहिर सी बात है कलर नहीं नज़र आ रहा होगा। लेकिन हमें पता हो कि ये जो दाल है ना ये कुतुब जद में से है, तो इसके अंदर कलकला मौजूद है। ठीक है, पहले मैं इसकी कवायद बताऊंगी, उसके बाद हम इसको देखेंगे। अल्लाहु समद, अल्लाह, अल्लाह के नाम को ऊपर करके पढ़ना होगा। देखें यहाँ पे अलिफ लाम दाखिल हो गया, अब क्या करना होगा, इसके ऊपर लगेगी ज़बर। ठीक है, जहाँ पर भी अलिफ लाम दाखिल होता है तो अलिफ के ऊपर ज़बर लगा दी जाती है, फिर ज़ेर या पेश नहीं लगेगा, खाली ज़बर लगेगी। ठीक है, अल्लाहु, अल्लाहु करके पढ़ेंगे। अल्लाह के नाम को ऊपर, वही अलिफ को किसके साथ कनेक्ट कर देंगे, लाम के साथ। और लाम कौन सा, ये मुशद्दद वाला लाम जो आ रहा है, इन दोनों को पढ़ेंगे, लेकिन ये वाला लाम कट हो जाएगा, ये हम नहीं पढ़ेंगे। तजवीद के रूल ऐसे होते हैं। ठीक है, अल फिर ला, ऐसे नहीं करेंगे। अल्लाह, अल्लाह क्योंकि मुशद्दद है, दबाकर अदा करना होगा। फिर ये वाला लाम तो गिरेगा, लेकिन ये मुशद्दद लाम जो है ये है हमारा शमसी हरूफ, तो ये गिरेगा नहीं, ये इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, अल्लाहु समद। अब यहाँ पर भी अलिफ लाम दाखिल हुआ, आपको पता चल चुका है कि यहाँ पर भी अलिफ लाम है, ये अलिफ है हमारा और ये हमारा लाम है, तो ये दोनों कट हो जाएंगे क्योंकि ये कनेक्शन बना लेगा किसके साथ, डायरेक्ट सौद के साथ, क्योंकि मुशद्दद है। अब यहाँ पे मुशद्दद आई है तो मुशद्दद क्या करेगी, इस हा को अपने साथ कनेक्शन बना लेगी। और सौद यहाँ पर 2 बार है, एक बार मुतहरिका, एक बार साकिना। इसको भी हम लिख लेते हैं साकिन और ये मुतहरिका। ठीक है, इस तरह का यहाँ पे 2 जो है सौद आ रहे हैं। अच्छा, मैंने नुक्ता पता नहीं क्यों दे दिया, आदत की वजह से बार बार पॉइंट लगाने की आदत है ना, तो ये है। ठीक है, तो यहाँ पर सौद 2 बार आए, एक बार साकिना, एक बार क्या, मुतहरिका। तो अब हम क्या करेंगे, अल्लाहुस इस तरह। फिर क्या होगा, ला सौद जो है ना वो 2 बार अदा होगा। अल्लाहुस समद, हुस समद करके एक बार नहीं पढ़ेंगे, हुस दबा कर, हुस ऐसे करके, अल्लाहुस समद, हुस को करके रोकेंगे, फिर समद ऐसे करके पढ़ेंगे। समदू, दाल पेश दू, समदू वक्फन समद। मेरे ख्याल में इसके ऊपर पेशी है ना, मैंने एक पेश लगाया है, तो एक पेशी मेरे ख्याल में है, या 2 पेश तो नहीं है यहाँ पर, अल्लाहु समदू नहीं, एक ही पेश है। ठीक है, तो फिर अब देखेंगे यहाँ पर
दाल के ऊपर भी कलकला होगा तो दाल हो जाएगा साकिन, ठीक है। यहाँ पे आयत ख़त्म हो रही है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है लम यलिद, लाम मीम ज़बर लम, मीम की कोई पहचान नहीं, लाम इसका साथ देगा तो बनेगा लम। यलिद, या के ऊपर ज़बर, लाम दार ज़ेड लिद, या लिद, दाल के ऊपर कलकला दोबारा होगा। वलम, वाव एक हरकत, लाम मीम ज़बर लम, वलम यू, या वापस यू। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा इसको स्ट्रेच करना होगा क्योंकि ये मद बन रही है। इस मद का नाम है मद्दे असली, ठीक है। इसको कहते हैं याए मद्दा मद्दे असली होती है, ठीक है। याए मद्दा मद्दे असली, यूलद, और फिर दाल पर दोबारा कलकला होगा। वलम यकुल्लहु, व लम, वाव एक हरकत, व लम, लाम मीम ज़बर लम, यकुल्लहु, या कुल्ल, काफ को कनेक्शन बना देंगे इस्लाम के साथ, इस नून को हम हज़फ कर देंगे, यानी कि नहीं पढ़ेंगे। वैसे है यकुन, लेकिन अब क्या होगा, लाम, आपको पता है लाम के ऊपर ये जो है मुशद्दद साइन, तो ये लफ्ज़ को अपनी तरफ सक करता है, खींचता है, और ये है हमारा शमसी हरूफ। तो हम डायरेक्ट कनेक्शन जो है ना इस काफ का इस्लाम के साथ बना देंगे। तो पढ़ेंगे कुल्ल, कुल कुल कुल, फिर ल, कुल ल, ऐसे होता है। लेकिन जब हम दबा कर अदा करते हैं पर हमारी आवाज़ आती है कुल्ल कुल्ल, ऐसे करके, कुल्लहू, हू, हाउल टपेश हू। आगे पीछे मुतहरिका, ये भी मुतहरिका, ये भी मुतहरिका, यानी हरकत वाला, और बीच में अगर इस तरह की आती है हाउल टपेश हू तो ये होती है मद, मद्दे सिला सुगरा, ठीक है। इस मद का नाम है मद्दे सिला सुगरा, ठीक है ना। तो हमें ये थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें इंशाल्लाह लिखनी होंगी। आप इसको निकाल कर बाहर भी लिख सकते हैं। कुफुवन, कुफु एक एकत, वाव दो ज़बर वन, कुफुवन। अब यहाँ पर हमारा क्या होगा, हरूफे हल्की आ रहा है आगे, ये हमज़ा जो है ना अहदुन का हमज़ा, ये हमारा क्या है, हरूफे हल्की। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, तनवीन का इजहार। अब हमने क्या करना है, तनवीन का इजहार करना है। आगे हरूफे हल्की आ रहा है, अहदुन, अहदुन पर वक्फ करें, दाल हमारा हो जाएगा साकिन। तो ये है इसके कायदे, मुश्किल नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह आसानी है। तो आइए देखते हैं अब हम इसकी मीनिंग, और इसकी बाद में हम देखेंगे ग्रामर। कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए, क्या कह दीजिए, कौन कहेगा। जैसी बात है, अल्लाह ताला यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कोई हुक्म दे रहे हैं, और किसको दे रहे हैं, आप कह दीजिए। ये हुक्म मिल रहा है किसको, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हुवल्लाहु अहद, क्योंकि कुरान पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उतारा गया था, सारी चीज़ें बताने वाले वही थे, उन्होंने पढ़ के बताया, उन्होंने सुनाया हमें। तो फिर ऐसा है कि कुल हुवल्लाहु अहद, आप कह दीजिए कि वो अल्लाह एक है, एक, उसके जैसा कोई नहीं, वो एक ही है बस। अल्लाहु स्वमद, वो बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी, ना उसको किसी ने जना, ना वो किसी से जना गया, यानी कि उसको ना किसी ने पैदा किया, ना ही उसने किसी को पैदा किया, दोनों चीज़ें। उसको किसी ने पैदा नहीं किया और वो किसी से पैदा हुआ ही नहीं। अल्लाह ताला ख़ुद से पहले भी थे, उसको किसी ने पैदा नहीं किया, ना ही उसने किसी को पैदा किया। उसने हमें तो पैदा किया इंसानों को, लेकिन जो यहाँ पे मकसद आ रहा है, जैसे कि ईसा अलैहिस्सलाम को तो बना उज़्बिल्लाह अल्लाह का बेटा कहा जाता है, तो अल्लाह का कोई बेटा बेटा कुछ भी नहीं है, अल्लाह का कोई रिश्ता विश्ता नहीं है। सारे रिश्ते जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए, दुनिया वालों के लिए बनाए, हम खुद सारे के सारे लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ही हैं, और अल्लाह ताला हम सबसे बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं, और अल्लाह ताला हम सबको इंशाअल्लाह ताला आखिरत में अपने साये में रखेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि अल्लाह की कोई औलाद है या किसी से वो पैदा हुआ, या दुनिया के ये जो रिश्ते अल्लाह के साथ हम लोग नहीं जोड़ सकते। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, वलम यकुल्लहु, अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं आपको लोगों को, कि तुम लोग ऐसा मत समझो कि मैं किसी से पैदा हुआ या मुझसे कोई पैदा हुआ, नहीं है ऐसा कुछ भी। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं तुम्हारे अंदर जो पल रही हैं, ये सारी की सारी चीज़ें निकाल दो अपने दिमागों से। ना मत सोचो ये चीज़ें, क्यों सोचते हो, और ना ही और नहीं है उसका कोई हमसर, या यानी कोई भी उसके जैसा है ही नहीं। और अल्लाह ताला के वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, कोई उसके जैसा नहीं है। अल्लाह ने किसी को अपने जैसा नहीं बनाया, ना इंसानों में से किसी को, ना जिन्नात में से किसी को, ना दुनिया में से, ना आखिरत में से। अल्लाह बस, अल्लाह तो अल्लाह है ना, उसके बारे में क्या बातें करनी, क्या सोचना, क्या समझना कि अल्लाह कैसा है, ऐसा है, वैसा है। क्योंकि ये लोग पूछते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी, और मूसा अलैहिस्सलाम से भी पूछते थे, मूसा बता कि तेरा अल्लाह कैसा है, तेरे अल्लाह क्या है क्या नहीं है। तो तौबा नौज़ुबिल्लाह, ये चीज़ें हमें नहीं सोचनी, इसके बारे में कोई भी बात नहीं करनी। अल्लाह जैसे भी हैं वो हम जब आखिरत में जाएंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह का जब दीदार नसीब होगा अल्लाह की तरफ से, तो इंशाअल्लाह ताला
ہم ضرور اللہ رب العزت کو دیکھ لیں گے اور خواہش رکھیں اپنے دل میں کہ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار نصیب کرے انشاءاللہ. تو یہ چیزیں سوچنا چھوڑ دیں بس. جو بھی سوچ رہا ہے وہ بالکل غلط سوچ رہا ہے اور اللہ کے بارے میں اپنے ہی خیالات پکا رہا ہے, تو ایسی باتیں غلط ہوتی ہیں جو بھی یہ کام کر رہا ہے. تو یہ لوگ کیا کرتے تھے. اچھا جی, اب ہم دیکھنا ہے قل هو اللہ احد, قاف لام پیش قل, کیا ہو رہا ہے, حکم. ٹھیک ہے نا, آپ کہہ دیجئے, یہ ہے حکم. تو یہ ہمارا پہلے کیا ہے, یہ ہے فعل, اس کو نکالتے ہیں ہم باہر. یہ ہمارا فعل ہے اور یہ کون سا, امر ہے, فعل امر ہے. ٹھیک ہے, فعل امر یعنی حکم دینے والا. اس کا روٹ کیا ہے, قاف واو لام, اس کا روٹ ہے. اور اس اللہ تعالیٰ دیکھیں کہہ رہے ہیں قل هو اللہ, قل آپ کہہ دیجئے. ایسے ہم میننگ نکالتے ہیں نا اس کی, ہم اس کی میننگ ایسے نہیں نکالتے کہ قل هو اللہ احد کہہ دیجئے. تو کون کہے گا, آپ کون, آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ظاہر سی بات ہے کہہ دیجئے بھی ہوتا تو بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر جو فاعل ہے جس کو حکم دیا جا رہا ہے اس کام کا, تو وہ کام ہوتا ہے فاعل. ٹھیک ہے نا, کام تو ہوتا ہے فعل, اب اس کے اندر فاعل بھی ہے. فاعل کیا ہے, انت. انت مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے, تو یہاں پہ ہے انت. فاعل اس کے اندر چھپا ہوا ہے, چھپا ہوا کہتے ہیں مستتر. اس کو کہتے ہیں عربی میں مستتر. ٹھیک ہے, مستتر فاعل. اس کے اندر فاعل کون سا ہے, مستتر, انت. ٹھیک ہے, یہ ہے فاعل مستتر اور یہ ہے انت اس کے اندر, کیونکہ اس کی میننگ آ رہی ہے آپ کہہ دیجئے. ٹھیک ہے, هو اللہ, ہوا کیا ہے, ضمیر. یہ ہے ہماری ضمیر اور یہ ہے منفصل. ٹھیک ہے, یہ ضمیر کون سی ہے, منفصل ہے. اب ہوا ہمیشہ کیا ہوتا ہے, یہ معرفہ ہی ہوتے ہیں, یہ نکرہ نہیں ہوتے. پھر اس کو لکھیں گے ہم معرفہ. ٹھیک ہے, اور یہ ضمیر معرفہ ہوتا ہے اور یہ حالت کون سی ہے اس کی, ہم معرفہ یعنی خاص. ٹھیک ہے, ضمیر خاص ہوتے ہیں اور حالت اس کی کون سی ہے, اور اس کی جو ضمائر ہوتے ہیں ان کی حالت بھی حالت رفع ہی ہوتی ہے ہمیشہ. تو یہ حالت رفع میں ہے. ٹھیک ہے, عربی کے کیا کہتے ہیں گرامر کے حساب سے. اور اب یہ جملے میں کیا بن کے آ رہا ہے, اب یہ ہمارا کہلائے گا جملے میں مبتدا یعنی شروع جس سے ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں مبتدا. ٹھیک ہے, اب یہ بن گیا ہمارا مبتدا. اس کو ہم نکال کے لاتے ہیں ادھر. اللہ اسم ہے, اسم کون سا ہے, معرفہ ہے, اور یہ مرفوع بھی ہے کیونکہ اس کے اوپر آپ کو پیش نظر آ گئی, یہ مرفوع ہے اور معرفہ الف لام داخل ہو گیا, مرفع. اللہ اسم ہی ہے, آپ کو پتہ چل چکا ہے. اب یہ کیٹیگریز کو اگر ہم لوگ دیکھیں تو یہ بھی ہمارا کہلائے گا مبتدا نمبر 2. مبتدا آپس میں مل کر مبتدا ہی ہوگا. احد اسم, دال دو پیش دن آ گیا تو ہمیں پتہ چل گیا یہ اسم تو ہے لیکن کون سا ہے, نکرہ ہے. اسم کیوں پہچانا ہم نے, کیونکہ تنوین تھی اور ہمیں پتہ چل گیا یہ اسم ہے, لیکن اسم کون سا ہے, نکرہ ہے, کیونکہ ول کچھ بھی اس کے پاس نہیں ہے, سیدھا احدن ہی ہے, تو یہ نکرہ اسم ہے. اور اس کی حالت اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو اس کی حالت ہمارے پاس آ رہی ہے حالت رفع, کیونکہ دیکھیں اس کے اوپر دو پیش کی تنوین ہمیں بتا رہی ہے یہ حالت رفع میں ہے. اور اب یہ جملے میں کیا بن کے آئے گا, ظاہر سی بات ہے مبتدا ہوگا تو اس کی خبر بھی ہمیں چاہیے, تو یہ جملے میں خبر بن کے آ رہا ہے. مبتدا پلس خبر از اکول ٹو مرکبے جملہ اسمیہ. ٹھیک ہے, یہ بنتا ہے جملہ اسمیہ. ٹھیک ہے, اب دیکھیں, اب ہمارے پاس سب سے پہلے کیا تھا, فعل تھا. فعل کون سا تھا, فعل امر تھا. اب یہ فعل امر کو, اب یہ فاعل بھی اس کے پاس موجود ہے, فاعل اور فعل پلس, اب یہ مفعول ہو جائے گا ان دونوں کا نا, یہ جو جملہ اسمیہ بنا ہے نا یہ ان دونوں کا کیا بنتا ہے, مفعول. فاعل پلس فعل پلس فاعل اور کیا ہو جائے گا, یہ بن جائے گا مفعولہ کس کا, جملہ اسمیہ کا. جملہ اسمیہ جو پورا ہے نا یہ اس کا مفعول ہے, کس کا, یہ جو ہمارا قل ہے, قل کا. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ جگہ نہیں ہے اس لیے میں یہاں پہ اس کو الگ سے لکھ لیتی ہوں کہ یہاں پہ یہ بن جائے گا مفعول. ٹھیک ہے, یہ مفعول بنے گا اس کا, یہ جو آ رہا ہے نا ہمارے پاس, اس کا کنیکشن میں کیسے بناؤں, کوئی جگہ ہی میں نے نہیں چھوڑی تو, کیونکہ آگے اللہ الصمد لکھا ہوا ہے. کہیں نہ کہیں سے آپ لوگ پھر لکھ لیجئے گا کیونکہ میری آواز تو آپ سن ہی رہے ہوں گے. اللہ کا ذاتی نام, اسم, معرفہ, مرفوع. ٹھیک ہے, مرفوع کیسے, پیش, معرفہ کیسے, اسم تو ہے ہی ہے.
اللہ الصمد کو بھی دیکھیں تو یہ بھی ہمارا اسم ہی ہے، سیم ہے، یہ بھی معرفہ ہے اور یہ بھی مرفوع ہی ہے۔ حالت کون سی ہے اس کی؟ حالت رفع کے پیش، ٹھیک ہے، المعرفہ۔ اب یہ جو میں نے آپ کو دو کیٹیگریز بتائی تھی، ایک تو یہ ہمارا مرکب توصیفی بھی بن رہا ہے، لیکن ہم یہاں پہ مرکب توصیفی کیوں نہیں بنا رہے؟ کیونکہ اللہ بے نیاز ہے۔ اس کی میننگ کیا ہے؟ اللہ بے نیاز ہے۔ اب ہے کی میننگ لانے کے لیے ہمیں اس کو بنانا پڑے گا جملہ اسمیہ۔ جملہ اسمیہ کیسے؟ یہ بنائیں گے ہم مبتدا اور یہ اس کی خبر ہو جائے گی، دونوں مل کر آپس میں بنا دیں گے جملہ اسمیہ۔ ہم لوگ اس کو ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ یہ اللہ الصمد، یہ ہے ہمارا کیا کہتے ہیں، موصوف اور صفت، دونوں مل کر آپس میں بنا رہے ہیں۔ یہ موصوف ہے اللہ اور صمد اس کی کیا ہے؟ صفت ہے، دونوں مل کر آپس میں مرکب توصیفی بنا رہے ہیں، لیکن میننگ میں فرق آ جائے گا۔ میننگ میں کیا آئے گا؟ اللہ بے نیاز، بس اللہ بے نیاز ہے، جملہ کمپلیٹ نہیں ہوگا، ناقص بن جائے گا۔ تو کمپلیٹ کرنے کے لیے ہمیں جو بھی پاورفل الفاظ ہوتے ہیں وہ یوز کرنے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ جملہ جو ہمارا بنا اسمیہ وہ زیادہ پاورفل لگ رہا ہے بجائے اس کے کہ ہم لوگ یہاں پہ جملہ توصیفی، جملے توصیفی بنا دیں۔ تو جملہ توصیفی نہیں بنانا، ہمیں بنانا ہے جملہ اسمیہ، ٹھیک ہے۔ یہاں پر وہ بھی بن سکتا ہے ویسے، لم یلد ولم یولد، لم یلد، لام میم زبر لم، یہ ہے حرف۔ حرف کون سا ہے؟ جازمہ۔ جازمہ کسے کہتے ہیں؟ جزم دینے والا، ٹھیک ہے۔ جازمہ یہ نہیں جزم دینے والا، جزم سے آپ کو پتہ ہے جزم ایسی ہوتی ہے نا، جزم یہ ہے، تو یہ ہے ہمارا جزم دینے والا، یہ حرف جازمہ ہے۔ یلد، یلد، اب یلد کیا ہے؟ یا سے شروع ہوا، فعل تو ہے، کون سا؟ مضارع۔ کیسے؟ کیونکہ یہ یا کے ساتھ شروع ہو رہا ہے، وہ کوئی بھی ورڈ اگر یا کے ساتھ اسم فعل شروع ہوتا ہے تو وہ مضارع میں چلا جاتا ہے، اور یہ ہے فعل مضارع ہمارے پاس، اور اس کا روٹ ہے واو لام دال ولد۔ اس کا روٹ کیا ہے؟ واو لام دال، ٹھیک ہے۔ اور اس کی ہمارے پاس کیا آ رہی ہے کہ یہ اب مضارع کون سا ہوگا؟ کیونکہ اب یہاں پہ جازمہ ہے نا، تو یہ ہو جائے گا مجزوم۔ جازمہ ہوگا تو مجزوم کسی نہ کسی کو کرے گا۔ اس فعل کو اس حرف نے مجزوم کر دیا، یعنی کہ کیا کر دیا؟ ساکن کر دیا۔ یہ دال کے اوپر جو ساکنہ کی علامت ہے اس کی وجہ سے آئی ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمیں دیکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر یہ ہو گیا ہمارا مجزوم۔ واو حرف عطف، حرف ہے یہ بھی، اور یہ حرف عطف ہے، اور یہاں پر وہی چیز ہو جائے گی، جا حرف جازم، اور یولد بھی ہمارا کیا ہو جائے گا؟ فعل ہوگا، مضارع ہوگا، کیونکہ یا کے ساتھ یہ بھی شروع ہے، فعل تو ہے، مضارع بھی ہے، کیونکہ اس کا بھی روٹ ورڈ کیا ہے؟ واو لام دال، وہی ولد۔ لیکن اب یہاں پر ہمیں نظر آیا ہے کہ یلد، یہاں پہ واو تو ہے نہیں، کیونکہ یہاں پہ اس کا جو روٹ میں ہے نا واو ہے، اب روٹ ورڈ تو یہاں سے غائب ہو چکا، کیوں ہوا اور یہاں پر واو کیوں آیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں اگر ہم لوگ کھول کر لکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہاں پر جو واو تھا وہ کس وجہ سے چلا گیا، کیونکہ یا لد، یا کے اوپر زبر آئی نا، تو یہاں پہ جو یہ یا کے اوپر زبر آتی تو پھر یہ واو کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہوتی، اور لام کے نیچے یہاں پر زیر آئی تو یہاں پر اس طرح ہی بنے گا۔ اور یہاں پر اگر واو آیا تو کیوں آیا؟ کیونکہ یا کے اوپر پیش آ گیا۔ اب پیش واو کے بغیر نہیں آتا، اگر پیش کو واو نہیں دیں گے تو پھر بات نہیں بنے گی۔ یہ واو جو ہے وہ غصہ ہو جائے گا اور چڑ جائے گا، وہ بولے گا مجھے یاو پیش یوں ہی بنانا ہے، تو پھر واو واپس آ گیا اور لام کے اوپر زبر، یہ دونوں چیزیں نا واو کو واپس لانے کے لیے، یہ دونوں چیزیں ہیں کو واپس لانے کے لیے، یہ میں اپنی زبان میں جان بوجھ کے لکھ رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو۔ واو کو واپس لانے کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ یہ چاہیے، اور یہ اگر آ گیا تو اب ہمارا یہ جو جملہ بن گیا ہے، جملہ کون سا بنا؟ یہ ہمارا کیا کہتے ہیں؟ فعل مضارع جو بنا، یہ فعل مضارع ہمارا اب بن گیا ہے مجہول۔ مجہول کیوں بنا؟ کیونکہ یہ چیزیں آ گئی، مجہول ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہمارا ہو گیا فعل مضارع مجہول، ٹھیک ہے، اس کو بولیں گے فعل مضارع مجہول۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے نا یہ ایکسیپشنس ہوتی ہیں، یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ کچھ چیزیں جو ایکسیپٹ کرتے ہیں کچھ چیزیں نہیں کر رہے ہوتے، تو اس لیے پھر ہمیں نا اس کو کھول کھول کے لکھنا ہوتا ہے، پھر اس کو سمجھنا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ہمارا واو، اچھا جی واو یہاں پر تھا تو یہ ہمارا پھر کیا ہو جائے گا؟ معطوف الیہ، معطوف الیہ،
اور یہ جو ہے گا معطوف. اب یہ ہو جائے گا معطوف نمبر 1 کیونکہ آگے ابھی واو دوبارہ آ رہا ہے تو یہ ہو جائے گا معطوف 2. ایسے ہوگا معطوف نمبر 1 معطوف نمبر 2 کیونکہ مرکب عطفی بن رہا ہے اور پھر یہ مرکب عطفی بھی بن جائے گا مرکب عطفی. ٹھیک ہے دیکھیں یہاں پہ واو آ گیا. واو نے ان دونوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے مرکب عطفی بنا دیا کیونکہ جوڑنے کے لیے واو آ گیا. اب دوبارہ یہ حرف جازمہ دوبارہ آ گیا حرف جازم. ٹھیک ہے یکن یا کے ساتھ شروع وہی فعل کون سا مضارع کیونکہ یہ بھی یا کے ساتھ شروع ہو رہا ہے تو ہمیں دیکھنا ہے کہ اب یہ کیسے بنا کیونکہ یلد یا اس کا روٹ ورڈ کیا ہے یہ ہے یکن. ٹھیک ہے نا یکن یا ہے پھر کاف نون پیش کن ہے یکن. اب ہم اس کو پڑھتے ہیں یکن لہو. ہم اس کو کیا کہتے ہیں یکن لہو. کاف کو ملا دیتے ہیں اسلام کے ساتھ. اب اس کو کن کو ختم کر دیتے ہیں. یہ میں نے آپ کو قاعدہ تھا اس کا تبھی بتایا لیکن یہاں پر اگر ہم لوگ دیکھیں فعل مضارع ہے اور یہاں پر یہ جو تھا نا اس کا روٹ یہ ہے کان یکون سے. ٹھیک ہے اور اس کا روٹ ہمارے پاس کیا آ رہا ہے کون سا آیا تھا کیا تھا اس کا کاف واو نون ہے نا. اس کا کاف واو نون اس کا روٹ ہے کاف اور واو اور نون. اب دیکھیں یہاں پہ بھی واو جو ہے نا یہ گم ہو گیا. کہاں گم ہو گیا اس پیش کے اندر. یہ پیش کہاں سے آیا ہے یہ واو کی وجہ سے یہاں پر پیش لگا ہے. ٹھیک ہے یہ جیسے شارٹ کر کے لکھا گیا نا ویسے ہے یا کن لکھا گیا. ٹھیک ہے اب نون کو ساکن بنا دیا گیا تو یہ بن گیا یکن. ٹھیک ہے کان یکون سے یہ بنتا ہے جملہ اور یہ ہمارا ہو جاتا ہے خبر کان. اس کو کہتے ہیں خبر کان. خبر یکن مقدم اس کا نام ہے. اب یہ تھوڑا سا مشکل الفاظ ہیں تو آپ اس کو بھلے نہ یاد کریں لیکن ایسا ہے کہ آپ بس یہ دیکھیں یہ فعل ہے اور یہ فعل مضارع ہے اور یہ ہے ناقص نقص والا. اب اس کے اندر نقص کون کون سے ہیں یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا. اور یہ مجزوم بھی ہے کیونکہ اس کے اوپر نون یہ جو نا یہ ہے مجزوم جزم والا ہے نا. نون اس کا کیا ہے مجزوم. کس وجہ سے لم کی وجہ سے. یہ لم نے اس نون کو بنا دیا ہے کیا مجزوم کیونکہ یہ ہے جازم تو یہ مجزوم بنائے گا. اور لہو کل لہو اب اس کاف کو اسلام کے ساتھ ملا دیں گے وہ تو پہلے میں نے آپ کو بتا دیا تھا. اور یہاں پہ لہو کیا ہے لام حرف جارہ ہے. اب اس کو میں یہاں پہ لکھ لیتی ہوں ٹھیک ہے تاکہ سمجھ آ جائے. لہو ٹھیک ہے لہو کو دیکھیں تو اس کے اوپر آ رہی ہے زبر. اب یہ زبر کیوں آئی کیونکہ یہ جو ہے نا ضمیر یہ ہے ہماری ضمیر. یہ ضمیر کبھی بھی زیر کو ایکسیپٹ نہیں کرتی یہ زبر کو ہی کرتی ہے تو لکھنے میں ہم اس کو لہو بولیں گے لیکن اصل میں یہ حرف جار ہے. حرف جار جب بھی یہ ضمائر کے ساتھ آتا ہے نا تو پھر یہ زبر کی حالت میں آتا ہے زیر کی حالت میں نہیں آتا. یہ پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ نا ایکسیپٹ نہیں کرتا زیر کو یہ کرتا ہے ایکسیپٹ کس کو زبر کو. ٹھیک ہے تو لہو یہ ہمارا ل جو ہے یہ حرف جارہ ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس آ رہا ہے ضمیر. اور ضمیر کون سی ہے منفصلہ ضمیر ہے. ٹھیک ہے اور یہ منفصلہ ضمیر ہے اور اس ضمیر کو بولتے کیا ہے یہ بھی اسم ہی ہوتا ہے. اس میں ضمیر اس کو کہتے ہیں اس میں ضمیر منفصل. ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس آ رہا ہے کفون. اب یہ دو پیش کی تنوین بتا رہی ہے اسم ہے یہ. ٹھیک ہے اور یہ نکرہ ہے کیونکہ اس کے ساتھ الول کچھ بھی نہیں ہے تو یہ اسم ہے اور یہ کون سا ہے نکرہ اسم ہے. ٹھیک ہے اور یہ حالت کون سی ہے اس کے اوپر دو پیش کی دو زبر آپ کو نظر آ رہی ہے. یہ حالت نصب میں ہے حالت نصب ہے اس کی. ٹھیک ہے اس کی حالت کیا ہے حالت نصب. اور اب یہ کیا بن کے آئے گا ہمارے لیے یہ جو کفون ہے یہ ہے اسم یہ کیا تھا خبر و ان تھا نا یہ خبر بن کے آ رہا ہے نا. اس کا مطلب کیا ہے اس کی میننگ میں کیا آ رہا تھا یہ میرے خیال میں خبر بن کے آ رہا ہے کس کی لہو کی نا کہ یہ ہاں یہ خبر ہے خبر کانا اس کو بولیں گے خبر کانا. اور اس کو کون سا تھا یہ ہمارا لہو خبر کانا ہے نا یہ ہمارا اسم کان ہے اور دوسرا ہوتا ہے خبر کان. تو یہ ہمارا خبر کانا بن کے آ رہا ہے اور یکن لہو جو ہے نا یہ اس کا اسم کانا بن کے آ رہا ہے. اور احدن کو دیکھیں تو یہ ہماری تنوین ہے تو یہ بھی اسم ہے
اور یہ بھی نکرہ ہے کیونکہ یہ عام اسم میں آ رہا ہے. اور اس کی حالت کیا ہے؟ یہ اس کے اوپر دو پیش کی تنوین اگر آپ دیکھیں تو یہ ہے حالت رفع میں، یعنی مرفوع حالت میں، کیونکہ پیش ہے، دو پیش اس کے اوپر آ رہا ہے. اور یہ ہے ہمارا کیا بن کے، اب یہ کیا بن کے آیا پورا اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس کے پاس بھی حرف عطف ہمیں یہاں پہ پہلے مل گیا، حرف عطف واو. ٹھیک ہے، اب حرف عطف ہے تو ظاہر سی بات ہے اب عطف کی وجہ سے تو یہ معطوف بن جائے گا، معطوف ٹو بن گیا کیا؟ یہ والا پورا جملہ. اور یہ اس کی یہ اب کیا بن جائے گی؟ یہ جو پورا جملہ ہے نا، یَکُن لَہُ کُفُوًا وَلَمْ یَکُن لَہُ لَمْ یَکُن لَہُ کُفُوًا، تو یہ اس کی خبر ہے. ٹھیک ہے، اور یہ اس کی کون سی خبر ہے؟ تیسری خبر ہے. اچھا جی، پہلی خبر کہاں تھی؟ اوپر، اس کے بعد دوسری، اس کے بعد تیسری. 3 خبریں اب ہمیں اس میں مل گئی ہیں. اور اب ہم اس کو ماشاءاللہ سے آپ نے دیکھ لیا کہ ہم کس طریقے سے اس کو لے کے چل سکتے ہیں. اور ایک اور طریقہ بتا، وہ بھی میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہاں پہ لکھ کے دکھا دیتی ہوں تاکہ ہم اس کو بھی دیکھ لیں. قُلْ هُوَ وَاللَّهُ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفواً احد. ٹھیک ہے، تو یہ ہماری سورہ ہے. اگر ہم لوگ اس کو دوسرے طریقے سے دیکھیں تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا فعل اور پلس فاعل، کیونکہ فاعل اس کے اندر چھپا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے. هو اللہ ہو جائے گا ہمارا مبتدا کیونکہ یہ شروع ہو رہا ہے، اور یہ ہمارا ہو جائے گا خبر نمبر 1. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایک خبر اس کے پاس ہمیں مل گئی ہے. اور یہ دوبارہ کیا ہمیں مل رہا ہے؟ خبر دوسری، خبر نمبر 2 اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، یہ جو پورا جملہ بن رہا ہے خبر نمبر 3 ہے. اور ولم یکن لہ کفواً احد تو خبر نمبر 4 بن کے آ گئی. ٹھیک ہے، خبر نمبر 4. ٹھیک ہے، یہ چاروں خبریں ہمیں مل گئی ہیں اگر ہم لوگ اس کو اس طرح دیکھتے ہیں. اور پھر یہ بن کے آ رہا ہے ہمارا فعل. پہلے کیا تھا؟ فعل تھا پلس فاعل، کیونکہ فاعل بھی اس کے اندر موجود ہے، پلس بنے گا مفعول، کیونکہ اس کے پاس مفعول بھی فعل ہوگا، فاعل ہوگا، پھر مفعول بھی ہوگا. اور اس پورے جملے کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ جملہ بن رہا ہے جملہ فعلیہ. ٹھیک ہے، آخر میں یہ پورا کیا بنے گا؟ جملہ فعلیہ بنے گا. کیونکہ یہاں پر اگر ہم اس کو مبتدا کر کے بناتے ہیں جملہ اسمیہ اور یہ جملہ فعلیہ، پھر جملہ اسمیہ، آخر میں جب اس کو کنیکٹ کرتے ہیں تو پھر یہ کیا بن جاتا ہے؟ جملہ فعلیہ بن جاتا ہے. تو یہاں پر ہم نے دیکھ لیا کہ یہ بن گیا آخر میں جملہ فعلیہ. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرا کثیرا.